गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं आपके पास एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज वीडियो में पास्टर अनवर फजल और राना अंजुम याकूब इनके जो केस है उसके बारे में अपडेट है मेरे पास दो वीडियोस हैं। एक वीडियो में राना अंजुम याकूब की उनकी 16 साल की बेटी अपना बयान दे रही हैं वीडियो पे और वो अपील कर रही हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि उनको इंसाफ दिया जाए। उनकी बेटी ये कह रही हैं कि पास्टर अनवर फजल और उनके जो दोनों भाई हैं इमरान फजल और शौकत फजल, उनके नाम ECL में डाले जाएं ताकि वो लोग मुल्क से भाग ना सकें। राना अंजुम याकूब की वाइफ ने यह भी कहा है कि उनको और उनकी फैमिली को, उनकी पूरी की पूरी फैमिली को अभी भी बहुत खतरा है और वो डर डर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं अभी भी। उनकी वीडियो मेरे पास है और उनकी वीडियो में भी आपको दिखाता हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले छोटी सी एक बात। मैंने जो पिछले दिनों में एक वीडियो अपलोड की थी पास्टर अनवर फजल के बारे में, इसी केस के बारे में, उसमें कुछ लोग आ गए और कमेंट्स करना शुरू हो गए और वो कह रहे थे कि हमने पास्टर अनवर फजल के बारे में गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की है या वो ऐसा नहीं कर सकते। तो देखें, मैं भी मानता हूं कि वो खादिम है और खादिम की इज्जत करनी चाहिए। मैंने उनको हमेशा पास्टर अनवर फजल साहब करके ही बात की है, ना मैंने कोई गलत लफ्ज यूज किया उनके लिए। बात यह है कि अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। अभी इस वक्त मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटी सी लॉ की बात है। वो ये है कि पास्टर अनवर फजल, उनके भाई इमरान फजल और एक और भाई शौकत फजल, ये तीनों इस वक्त एक्यूज्ड हैं। अभी फैसला नहीं हुआ, ये फैसला नहीं हुआ कि ये क्रिमिनल है, ना ही ये फैसला हुआ है कि ये बेगुनाह। ये एक तरह से दरमियान में है। इस वक्त अदालत फैसला करेगी, पूरा ट्रायल चला के उसमें गवाह पेश होंगे, उसमें सबूत पेश होंगे, उसके बाद आखिर में अदालत फैसला करेगी कि ये बेगुनाह हैं या गुनहगार हैं। उसके मुताबिक अदालत इनको सजा भी देगी और अगर ये बेगुनाह है तो इनको बरी कर देगी। लेकिन फिलहाल ये लोग एक्यूज्ड हैं, एक्यूज्ड, ठीक है, जिसको उर्दू में मुल्जिम भी कहा जाता है। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि पास्टर अनवर फजल बेगुनाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये हम लोग गलत बात कर रहे हैं, तो देखें, आप ट्रायल के कंप्लीट होने का इंतजार करें। जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, अदालत उनको बरी कर देगी या एक्विट कर देगी, तब आप कह सकते हैं कि पास्टर अनवर फजल बेगुनाह है। अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी पास्टर अनवर फजल एक्यूज हैं, यानी वो मुल्जिम हैं अभी। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। मैं आपको राना साहब और उनकी 16 साल की बेटी, उनके मैं आपको बयान सुनाता हूँ। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख रशीद अंकल से अपील है कि इमरान फजल, शौकत फजल और पास्टर अनवर फजल, इनके नाम ECL में डाले जाए और ये अदालतों को फेस करें ताकि ये पाकिस्तान से भाग ना जाए जब तक हमारा केस अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता। अमेरिकन एम्बेसी पे भी इनके असली रूप देख लें। ये क्रिश्चियनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे। क्रिश्चियनिटी के जितने मसले सारे पेंडिंग पड़े हैं। छोटी छोटी लड़कियां जो मेरे साथ मेरे कॉलेज फेलो है, वो मसीही लड़कियों के या जो भी पाकिस्तान में जहाँ पे भी मसीहियत के साथ जुल्म होता है, वो लोग इस चीज को हाईलाइट करते, लेकिन हमारे पास सिर्फ इन चीज को हाईलाइट ही नहीं करते। आईफिक टीवी ये तो सबसे मेन चैनल है, क्रिश्चियनिटी को बाहर शो करते हैं। ये अपने क्रिश्चियंस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फिर सारी डोनेशंस पकड़ के अपने ऊपर लगा रहे हैं। और आज इन्होंने मेरे बाप को कत्ल करवा दिया उसी हराम के पैसे से। लोग मेहनत से पैसा कमा के इन्हें देते हैं मिनिस्ट्री के काम के लिए और ये उस पैसे को हराम कामों पे लगाते हैं। इनके नाम ECL पे डाले जाए, लोगों को इनका असली चेहरा दिखाया जाए। किसी को कत्ल करवाना कोई आसान सी बात है। इधर से अगर ये इधर से पैसे दे के बच भी गए ना, तो खुदा का अज़ाब इन पे ऐसा पड़ना है ना, ये नहीं बचते। जी, तो वीडियो आप लोगों ने देखी और आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे राना साहब की फैमिली जो है, जो उनकी 16 साल की बेटी है, वो कैसे गमज़दा हैं और कितना रो रही हैं। और इनको देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि किस तरीके से उनके एक ही ब्रेड विनर था, यानी एक ही कमाने वाला था और उसको भी मार दिया गया। तो देखें, पास्टर अनवर फजल और उनके भाई, उनके पास बहुत पैसे हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो अमेरिका, यूरोप, हर जगह पे जाते आते रहते हैं और उनका चैनल भी है। बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बहुत सारे लोग उनको प्यार भी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो लोग ऐसा काम कर भी सकते हैं। और दूसरी जानिब राना साहब की फैमिली है जो इतने सोर्स नहीं है उनके पास और सिर्फ उनको एक ही चीज चाहिए, वो इंसाफ है। और इंसाफ लेना और मांगना इनका हक है। और राना साहब की बेटी तो कह रही हैं कि वो अपील करती हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि
پاسٹر انور فضل اور ان کے بھائیوں کا نام ECL میں ڈالا جائے، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک سجیشن دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن لکھیں، اردو میں لکھ سکتے ہیں، انگلش میں لکھ سکتے ہیں پیپر پہ، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، ان کو آپ اپلیکیشن لکھیں۔ ایک اپلیکیشن آپ منسٹر انٹیریئر یعنی شیخ رشید، ان کو ایک اپلیکیشن بھیجیں، اور ایک اپلیکیشن آپ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو بھی لکھیں، اور ایک اپلیکیشن آپ IG پنجاب کو بھی لکھیں۔ تو یہ 4 لوگوں کو آپ اپلیکیشن لکھیں اپنے ہاتھ سے اور اس کے بعد ان کو بھیج دیں۔ ویسے تو آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی جا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو وہ مل سکتے ہیں، آپ سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے اور وہاں پہ آپ ان کو سارا کچھ ایکسپلین کر دیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ پاسٹر انور فضل کے کچھ فالوورز ہیں جو آن لائن غلط قسم کے کامنٹس کرتے ہیں اور گالم گلوچ کرتے ہیں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں، صرف یہ کہنے کے لیے یا یہ پروو کرنے کے لیے کہ پاسٹر انور فضل انوسینٹ ہے۔ دیکھیں، آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہ خدا کے خادم ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، تو میرا خیال سے آپ لوگ بہت معصوم ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت سارے خدا کے خادم ہوتے ہیں جو جیل میں ہوتے ہیں، جن پہ بہت سارے کیس بنے ہوتے ہیں، ایون شراب اور زناکاری کے کیس بنے ہوتے ہیں۔ تو خدا کا خادم ہونا یا پاسٹر کا ٹائٹل ہونا یا ریورنٹ کا ٹائٹل ہونا یا بشپ کا ٹائٹل ساتھ لگا ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان قانون سے بالاتر ہے یا کوئی انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی گناہ کر سکتے ہیں، وہ بھی کرائم کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ مت کہیں کہ وہ پاسٹر ہیں یا خدا کے خادم ہیں تو وہ کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکتے، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے آپ کے اور ہماری طرح۔ ہاں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، پریچنگ کر رہے ہیں، کام اچھا ہے، لیکن اندر سے ہیں وہ انسان ہی۔ وہ کوئی فرشتے نہیں بن گئے کہ وہ کبھی کوئی برا کام نہیں کر سکتے، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی غلط کام کر سکتے ہیں، اور اگر وہ غلط کام کریں گے تو ان کو سزا ضرور ملے گی۔ دیکھیں، جب وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے تو عدالت ان کو یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ پاسٹر ہیں یا کوئی خدا کے خادم ہیں، وہ ان کو ایز اے ایکیوز دیکھے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہے، کیونکہ قانون کے آگے نہ کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، نہ کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی پاسٹر یا ریورنٹ ہوتا ہے۔ قانون کے آگے ہر کوئی برابر ہوتا ہے، قانون صرف ثبوت کو دیکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب ہیں جو ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ان کو کچھ دنوں پہلے اریسٹ کیا گیا سوڈومی کے کیس میں۔ ان پہ یہ الزام تھا کہ وہ مدرسے میں بچوں کا ریپ کرتے ہیں یا ان کو ہراساں کرتے ہیں، اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اگر تو وہ بے گناہ ہوئے تو وہ چھوٹ جائیں گے، اگر تو وہ گنہگار ہوئے تو عدالت ان کو ضرور سزا دے گی۔ تو دیکھیں، عدالت کے سامنے یا قانون کے سامنے کوئی مولوی یا پادری نہیں ہوتا، ان کے سامنے صرف ایکیوز ہوتا ہے، اور وہ صرف قانون کو دیکھتے ہیں، وہ ان کا رتبہ نہیں دیکھتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے ان مولوی صاحب کی کم عزت تھی اپنے علاقے میں، یا ان کی کم فالوورز تھے؟ ان کو بھی اریسٹ کیا گیا۔ تو پاسٹر انور فضل کے بھائی عمران فضل اور شوکت فضل، اگر یہ لوگ بھی بے گناہ ہوئے تو ضرور عدالت ان کو چھوڑ دے گی، لیکن اگر گنہگار ہوئے تو ان کو سزا بھی ضرور ملے گی۔ ابھی ایک اور ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اس بندے کی ویڈیو ہے جس کا نام ماڑا ہے۔ صحت سے وہ بالکل بھی ماڑا نہیں لگتا ہے، لیکن نام ہے ماڑا، یعنی ماڑے کا مطلب یہی ہوتا ہے اردو میں کہ کمزور انسان۔ تو یہ وہی بندہ ہے جس نے رانا صاحب کو بتایا تھا کہ اسے 15 لاکھ روپے دیے گئے ہیں پاسٹر انور فضل اور ان کے 2 بھائیوں کی طرف سے، اس لیے کہ وہ رانا صاحب کو قتل کر دے۔ اس نے یہ بات بتائی رانا صاحب کو، جس کے بعد رانا صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو وائرل ہوگی، ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے۔ اب وہ بندہ جس کی وجہ سے سارا شروع ہوا تھا، تو یہی بندہ پاسٹر انور فضل کے چرچ میں جا کے اب کہہ رہا ہے کہ اس نے کال کی تھی، لیکن کال میں اس نے جھوٹ بولا تھا، اور بائبل کی قسمیں بھی کھا رہا ہے۔ میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں، لیکن ویڈیو دکھانے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاؤں۔ ہم سارے مسیحی لوگ ہیں اور ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم لوگ قسم نہیں کھاتے، قسم ہمارے مذہب میں نہیں ہے، لیکن یہ بائبل اٹھا کے قسم کھا رہا ہے، بائبل کی قسم کھا رہا ہے۔ اور قسم کے بارے میں آپ کو بائبل میں سے بتاتا ہوں کہ بائبل میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے متی کی انجیل جس کا 5واں باب اور اس کی 33 آیت سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ قسم کے بارے میں بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا،
بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ یہ میں نے 37 آیت تک پڑھا ہے، اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کلام میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ قسم مت کھاؤ، لیکن یہ شخص جو ماڑا ہے یہ چرچ میں کھڑا ہو کے ایک پاسٹر کے سامنے قسم کھا رہا ہے، اور یہ پاسٹر جو ہیں وہ انور فضل کے ہی بھائی ہیں، اور انہوں نے ماڑے کو روکا بھی نہیں کہ بھائی تم بائبل کی قسم مت کھاؤ، بائبل پکڑ کے اس کی قسم مت کھاؤ۔ کوئی اور پاسٹر صاحب ہوتے تو وہ اسی وقت ضرور روک دیتے ماڑے کو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اینی ویز میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس ویڈیو کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے میری طرف سے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور خدا کے تمام خادمین سے اور آپ سب سے، جتنی میری ٹیم ہے، سب سے میں معافی کی اپیل کرتا ہوں۔ میری وجہ سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کا جو میں نے جواب دیا ہے قانون کے دائرہ اختیار میں ہے۔ تھانہ فیکٹری میں جا کے میں نے بیان دیا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ میں اپنی طرف سے میں نے کہا ہے، وہ سب جھوٹ ہے، میری کسی کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ اس موقع پر میں سینئر پاسٹر انور فضل صاحب سے، خدا کے خادم پاسٹر شوکت فضل صاحب سے، عمران فضل صاحب سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے، اور آپ لوگوں سے بھی معافی کی اپیل کرتا ہوں۔ جتنی میری ٹیم ہے وہ میرا ساتھ دے، میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میری وجہ سے خدا کے خادموں کی دل آزاری ہوئی ہے، ان کی توہین ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ کلام مقدس، تو میں اس بات کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ خدا کا زندہ پاک کلام میں اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے سامنے سچائی بیان کرتا ہوں، اور اس کلام مقدس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا مجھے معاف کر، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا مجھے معاف کر، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا مجھے معاف کر۔ پھانسی کا دعویٰ یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، آمین۔ تھینک یو۔ خدا آپ کو برکت دے، بیٹھیے۔ میں فضل فیملی سے معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی مانگتا ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو نسیم بھائی، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ جی تو آپ نے ویڈیو دیکھی ماڑے کی جو صحت سے تگڑا ہے، اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے مداری گیری کر رہا ہے چرچ میں کھڑا ہو کے، اور کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ قسمیں کھا رہا ہے بائبل پکڑ کے، اور کس ٹائپ کے وہ ڈرامے کر رہا ہے آپ کو خود ہی نظر آ گیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جتنی مرضی قسمیں کھا لیں، عدالت کسی قسم کو نہیں مانتی، چاہے وہ آپ نے بائبل کے اوپر قسم کھائی ہو یا کسی بھی ہولی بک کے اوپر آپ نے قسم کھائی ہو، عدالت ان قسموں کو نہیں مانتی، عدالت صرف ثبوت کو مانتی ہے۔ اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس وقت اس نے رانا صاحب کو جھوٹ بولا تھا اور اب وہ سچ بول رہا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب جھوٹ بول رہا ہو اور اس وقت اس نے سچ بولا ہو۔ اور دیکھیں جھوٹ بولنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر اس نے جھوٹ اس وقت بولا تھا تو اس وقت جھوٹ بولنے کا کیا مقصد تھا، اور اب اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اب جھوٹ بولنے کا کیا مقصد ہے۔ اور ایک اور بات، رانا صاحب کے قتل ہونے سے پہلے ہی یہ شخص چرچ میں جا کے گواہی دے دیتا تاکہ پاسٹر انور فضل صاحب، ان کے بھائی عمران فضل اور شوکت فضل اور رانا انجم یعقوب، یہ سارے ادھر چرچ میں مل کے ایک دوسرے سے صلح کر لیتے، ہاتھ ملاتے، گلے ملتے اور بات ادھر ہی ختم کر دیتے، کتنا اچھا ہوتا، کسی کی جان بھی نہ جاتی۔ لیکن اس وقت یہ شخص منہ بند کر کے بیٹھا رہا اور اب یہ ساری باتیں بتا رہا ہے، اور یہ شخص جب اسی وقت یہ باتیں بتا دیتا تو اس وقت عدالت میں اس کا وزن اور ہوتا۔ اب جو بات کی ہے اس کا وزن عدالت میں کوئی نہیں ہے، عدالت اس کو نہیں مانے گی، ایسی گواہی کو یا ایسی ٹیسٹمنی کو۔ تو دیکھیں ویڈیو کے اینڈ میں یہی کہوں گا کہ میں رانا انجم یعقوب کی فیملی کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا ہوا، اور ابھی بھی ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں میری آپ سب سے ایک یہی گزارش ہے کہ ایک غمزدہ فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ ان کے اگینسٹ۔
اور دیکھیں رانا انجم یعقوب کو کچھ لوگ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ مرتا ہوا شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا. رانا انجم یعقوب نے وہ ویڈیو اپنی ڈیتھ سے کچھ عرصے پہلے بنائی تھی اور اس کے بعد ان کا مرڈر ہو بھی گیا, اور وہ بہت زیادہ یہ کہہ رہے تھے اس وقت کہ ان کو خطرہ ہے, لیکن کسی نے یہ بات سیریس نہیں لی اور اس کے بعد ان کا مرڈر ہو گیا. تو برائے مہربانی آپ سب لوگ ان کو سپورٹ کریں تاکہ اس فیملی کو انصاف مل سکے. اور ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاسٹر انور فضل کے اگینسٹ نہیں ہیں, نہ ہی ہم ان کے مخالف ہیں, لیکن ہم ان کے سپورٹر بھی نہیں ہیں. ہم لوگ نیوٹرل ہیں. ہمیں جو حقائق مل رہے ہیں ہم اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ہم سب کی ایک ڈیوٹی ہے ایز اے مسیحی, ایز اے کرسچن. خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو یہی سکھایا تھا, آپ سب کو بھی یہی پتا ہوگا. تو اب میں اپنی ویڈیو اینڈ کروں گا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. ہمارے چینل کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے. اگر آپ لوگوں کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.